पाकिस्तान मेरा इश्क। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरी आज की वीडियो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं पाकिस्तान के हवाले से आपसे बात करूंगी और फिर दूसरे हिस्से में डॉक्टर रुथ, जो कि जर्मन निज़ाद पाकिस्तानी डॉक्टर थीं और उन्होंने कोर्ट के हवाले से पाकिस्तान में खिदमात अंजाम दी, उनके बारे में आपको बताऊंगी। व्यूअर्स, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 14 अगस्त सन 1947 को मार्ज़ वजूद में आया। अल्लाह के फजलो करम से हम इस अगस्त के महीने में 75वां जश्न आज़ादी मना रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान आम मुल्क नहीं है, इस पर गौर व फिक्र करें। पाकिस्तान को बनाने वाले के नाम पर गौर करें, मोहम्मद अली और उनकी साथ देने वाली बहन फातिमा। पाकिस्तान 14 अगस्त को बना था। 4 और 1 को जमा करें तो 5 का अदद बनता है, यानी इस मुल्क पर पंजतन पाक का ख़ास फैज़ है। पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक की रात मार्ज़ वजूद में आया और ये क़याम महज हादसाती तौर पर नहीं था। क़याम पाकिस्तान इस्लाम के उसूलों पर एक रियासत का क़याम था, जहाँ पर लोग इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों के रहने की जगह। पाक या प्योर वही लोग रह सकते हैं जो कि अपनी ज़िंदगियों को नेक नीति और प्योरिटी के साथ गुजारते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 3 उसूल हमें बहसीत लीडर के दिए हैं, वो तंजीम, इत्तेहाद और ईमान हैं, जो कि कौमों की तरक्की में इसास का काम करते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान की ज़मीन मोहब्बत और अमन की ज़मीन है। पाकिस्तान में पाए जाने वाले मौसम पहाड़, सहरा, रेगिस्तान, समुंदर और दरिया, चारों सूबे और इन सूबों के कल्चर और ज़ुबानों के अलग अलग रंग कुदरत की नेमतों का बेबहा ख़जाना है। कुरान हकीम में नुज़ूल कुरान के हवाले से सूरह यूनुस में आयत मुबारका है कि कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। ए पैगंबर, कहो कि ये सब कुछ अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत से हुआ है, लिहाजा इसी पर तो इन्हें खुश होना चाहिए। ये उस तमाम दौलत से कहीं बेहतर है जिसे ये जमा करके रखते हैं। व्यूअर्स, अरबी ज़ुबान में फ़रह के मानी खुशी से फूले ना समाना, यानी खुशी के जज्बे में हद से ज़्यादा बढ़ जाने के हैं। इस आयत से ये बात पता चलती है कि अल्लाह की नेमतों पर हमें खुशी का इजहार करना चाहिए। इस साल पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। आए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि पाकिस्तान में तालीम को आम करेंगे और कायद आज़म के ज़रूरी असूलों को अपनाएंगे, जो कि तंजीम, इत्तेहाद और ईमान हैं। बेशक पाकिस्तान को बेशुमार चैलेंजेस का सामना है, लेकिन बाहमी मोहब्बत और इसार के साथ इन चैलेंजेस पर काबू पाया जा सकता है। यहाँ पर मुझे अब्दुल सत्तार ईदी साहब का एक इंटरव्यू याद आ रहा है। एक मर्तबा रात को
وہ سندھ کے ایک ویران علاقے میں ویلفیئر کے کام کے لیے گئے تو راستے میں انہیں ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ جب انہوں نے قریب آ کر عبدالستار ایدھی کو دیکھا تو ان کے سردار نے عقیدت سے ایدھی صاحب کے ہاتھ چوم لیے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب پیچھے چلے جاؤ۔ کل جب ہم پولیس مقابلوں میں مریں گے تو یہی شخص ہماری لاشوں کو کفنا کر دفنائے گا۔ پھر اس ڈاکو نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کر ایدھی صاحب کے ہاتھ پر رکھے اور ان کے ہاتھ چوم کر واپس چلا گیا۔ بقول اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ پاکستان کے عوام میں خیر اور محبت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ میڈیا پر برائی کی بجائے اچھائی کو اجاگر کیا جائے، کیونکہ اس بات کی تعلیم ہمیں قرآن حکیم سے ملتی ہے کہ برائی کی اشاعت مت کرو اور اچھائی کو بیان کرو۔ اگر ہم سڑک پر جا رہے ہوں اور بائیں جانب گندگی کا ڈھیر ہو اور دائیں جانب خوبصورت پھول ہوں تو ہمارا دھیان اور توجہ پھولوں کی جانب ہوگی اور آنکھیں صرف اسی کو دیکھنا پسند کریں گی۔ ویورز، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی روم میں فرماتے ہیں کہ عشق والوں کا مذہب سب مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب صرف اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ عشق میں ڈوب جا کہ اس میں سب اگلے پچھلوں کے عشق غرق ہیں۔ ویورز، ڈاکٹر رتھ کا تعلق بھی مذہب عشق سے تھا۔ انہوں نے کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی۔ آپ سن 1929 میں جرمنی میں پیدا ہوئیں۔ آپ ایک سرجن ڈاکٹر تھیں۔ آج سے تقریباً 6 دہائیاں قبل پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کی حالت بہت بری تھی۔ اس بیماری کو لا علاج اور خدا کا عذاب سمجھا جاتا تھا اور مریضوں کے لواحقین اور خونی رشتے انہیں دور ویرانے میں چھوڑ آتے تھے۔ کوڑ کے مریضوں کی الگ بستیاں آباد تھیں جہاں پر ان کوڑیوں کی زندگی ابتر حالات سے گزرتی تھی۔ کوڑ کے مرض میں انسانی جلد پر پہلے دھبے نمودار ہوتے ہیں اور پھر جلد سن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مریض کو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور زخم گوشت سے ہوتا ہوا ہڈی کے اندر چلا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے گوشت جسم سے گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان حالات میں سن 1962 میں ڈاکٹر رتھ پہلی مرتبہ پاکستان آئیں۔ یہاں کوڑ کے مریضوں کی حالت دیکھ کر انہوں نے ہمیشہ کے لیے پاکستان میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی میں کوڑیوں کی ایک بستی میں چھوٹے سے کلینک سے آغاز کیا۔ یہ شفا خانہ کوڑ کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لواحقین کی مالی مدد بھی کرتا تھا۔ مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر سن 1963 میں ایک باقاعدہ کلینک خریدا گیا جہاں نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان کے علاوہ افغانستان سے بھی آنے والے کوڑیوں کا علاج کیا جاتا تھا۔ اس کام میں بہت سے مخیر حضرات نے بھی ان کی مدد کی۔ ڈاکٹر رتھ نے جرمنی سے بھی چندہ اور طبی امداد حاصل کی۔ اس کلینک کے علاوہ کراچی میں بے شمار متعدد جگہوں پر کلینک قائم کیے گئے۔ ان کے عملے کو تربیت بھی ڈاکٹر رتھ خود ہی دیتی تھیں۔ ڈاکٹر رتھ کے عملے کے لوگ
اور ان کے مریض دل و جان سے ان سے محبت کرتے تھے اور انہیں ماں کہتے تھے۔ چند مریضوں کے انٹرویو میں نے پڑھے ہیں جو کہ بعد میں شفا یاب ہو کر ان کے اس مشن میں شامل ہو گئے تھے۔ بقول ان لوگوں کے ڈاکٹر رتھ ہمارے کوڑ زدہ پاؤں اپنی گود میں رکھ کر چیک کرتی تھیں۔ ہم کہتے تھے کہ ہمارے گھر والے ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ ڈاکٹر رتھ ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھیں، بلکہ ایک چمچ خود منہ میں ڈالتیں اور دوسرا ہمیں کھلاتیں۔ ڈاکٹر رتھ اپنے عملے کے لوگوں کو ٹریننگ کے دوران کہتی تھیں کہ ان لوگوں کے جسم سن ہیں لیکن ان کے دل سن نہیں ہیں، وہ محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک معروف اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ جوانی میں پاکستان آئی تھیں اور آپ نے ساری زندگی یہاں بسر کر دی اور شادی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر رتھ نے جواب دیا کہ یہ سب میری اولاد ہیں، میں ان سب کی ماں ہوں۔ اس کے بعد صحافی نے پوچھا کہ آپ نے انتہائی مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کیا تھا، آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں واپس جرمنی چلی جاؤں؟ ڈاکٹر رتھ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ پاکستان میرا عشق ہے، اور جب انسان عشق کرتا ہے تو اسے کوئی چیز مشکل نہیں لگتی۔ ڈاکٹر رتھ کو ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے وقتاً فوقتاً ہلال پاکستان، ہلال امتیاز اور ستارہ قائد اعظم سے نوازا۔ پیورس ڈاکٹر رتھ بے شمار کتابوں کی مصنفہ بھی تھیں، جن میں ان کی مشہور کتاب دی لاسٹ ورلڈ از لو، ایڈونچر، میڈیسن، وار اینڈ گاڈ ہے۔ یہ کتاب ان کی آخری کتاب تھی جس میں انہوں نے بحیثیت ایک نوجوان ڈاکٹر کے اپنی عملی زندگی کے آغاز کا بیان کیا ہے، اور پھر اس بات کا فیصلہ کہ پاکستان میں ہی ساری زندگی گزاری جائے، اور پھر ان کوششوں کا ذکر ہے جو انہوں نے اپنے مریضوں کے لیے کی تھیں۔ ڈاکٹر رتھ زندگی کے آخری دنوں میں کہتی تھیں کہ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو انہیں ہمیشہ اپنے فیصلے پر فخر محسوس ہوتا ہے۔ وہ ہر بار پاکستان میں رہنے ہی کو ترجیح دیں گی۔ وہ کہتی تھیں کہ میرا جسم جرمنی میں ہوتا ہے لیکن میرا دل پاکستان میں ہی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر رتھ کی زندگی سے ہم جان سکتے ہیں کہ عشق، ایڈونچر اور احترام انسانیت کے ساتھ کیسے جیا جا سکتا ہے۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ خود سے محبت کریں اور محبت پھیلائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔